नाज़रीन, एक तो पाकिस्तानियों को के रवैयों के हवाले से बात करने की ज़रूरत है, और ये एक बड़ा कौमी मसला भी है। और हम ये देखते हैं कि गुर्बत तो खैर दुनिया भर में गरीब हैं, लेकिन जितनी गुर्बत को एक्सप्लॉइट पाकिस्तानी करते हैं शायद ही कोई करता हो। हम अपनी गुर्बत के खात्मे के लिए हम अपने बच्चों की भी ज़िंदगी की परवाह नहीं करते। यूनान की किश्ती हादसे से मुतालिक कुछ हक़ाइक़ हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। आज एम्बेसडर ने उमर को आफ्ताब कुरैशी जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है यूनान में। उन्होंने कुछ बहुत ही होशरुबा चीज़ें सामने रखी हैं। उसके अलावा लंदन में एक पाकिस्तानी बच्ची सारा शरीफ कत्ल हो गई थी, उस केस के हवाले से बात करेंगे। फिर आपको बताएंगे 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा सर पर आ गई, उसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। और फिर अपने खान साहब अब अच्छा बच्चा बनने चले हैं, कैसे, ये आपको बताएंगे। तो नाज़रीन, अब व्लॉग का आगाज़ कर लेते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, मुझे भी रखे, फलता फूलता रखे, मुझे भी रखे। नाज़रीन, बात कर लेते हैं ज़रा पहले यूनान किश्ती हादसे की। वो 5 किश्तियाँ 6 किश्तियाँ कहते हैं कि डूबी थी, कैप्साइजिंग हुई उनकी, और उसमें बहुत सारे लोग जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के लोग थे, पाकिस्तानी उसमें बड़ी तादाद में थे। 80 पाकिस्तानी आज आफ्ताब कुरैशी साहब जो हैं, माफ़ कीजिएगा, उमर आफ्ताब कुरैशी पाकिस्तानी सफ़ीर हैं, और वो एथेंस से क्रेट पहुँचे थे। क्रेट उसके जनूबी इलाकों में, यूनान के जनूबी इलाकों में एक जजीरा उसके जनूब में जो ट्रिपोली के सामने पड़ता है, ट्रिपोली जो बंदरगाह है लीबिया की। अब वहाँ से और ये एक रेगुलर फीचर है इस पर। जो है वो आपको याद होगा कि पिछले साल भी हादसा रूनुमा हुए थे, उस वक्त भी बहुत सारे पाकिस्तानी मारे गए थे। एक बड़ा लंबा चौड़ा ऑपरेशन करने की कोशिश हुई, और बड़ा हमने कहा नहीं कि यूँ कर देंगे और यूँ कर देंगे और यूँ कर देंगे, और वो सब हमने उसके बाद खूह खाते में डाल दिया, इसलिए कि चंद लोगों को हमने पकड़ा, सजाएं दी, बल्कि उनको तो सजाएं भी नहीं दे सके। यहाँ अभी मेरे यूँ समझिए कि मेरी भाजी के शौहर को भी इसी तरह लूटा उन्होंने। एक ऐड दिया अखबारात में, उन्होंने उस पर रिस्पॉन्ड किया, और रशिया भेजना था, और वो किर्गिस्तान ले जाके उतार दिया। उन्होंने कहा कि जी यहाँ से आपको फिर ले जाएंगे, फिर वहाँ का एक वर्क वीज़ा दिया, और वो पैसे भी नहीं दे रहे वापस। मैंने बड़ी मुश्किलों से उस बच्चे को निकलवाया, जाहिर सी बात है मेरा तो दामाद था एक तरह से। तो ये घर घर की कहानी है, लेकिन वो बच्चा जो है वो चूंकि वो क्वालिफाई करता था जिस जॉब के लिए, वो जॉब भी वहाँ नहीं थी। आप जॉब के लिए क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, अप्लाई करते हैं, लीगल वे से जाने की कोशिश करते हैं तो ठीक है। लेकिन जब उसको वहाँ जाकर पता अंदाज़ा हुआ कि ये इलीगल मामला है, तो उसने मेरी मदद मांगी और मैंने फ़ौरन उसको निकलवाया, वापस पाकिस्तान बुलवा लिया। लेकिन नाज़रीन, आपको याद होगा पिछली किश्ती भी जो डूबी थी, एक तो लीबिया में डूबी थी, दूसरा यूनान ही में डूबी थी, इसी एरिया में। उसमें भी जो है वो दर्जनों पाकिस्तानी शहीद हुए थे। फिर कई लोगों के लाशात मनसूख किए, पता नहीं क्या क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ, अब फिर कुछ नहीं होगा। 80 पाकिस्तानी सफ़ीर ने यह बताया कि 80 पाकिस्तानी सवार थे उसमें। 47 अफराद को जिंदा बचाने के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ जो है तर्जुमान वजारत ख़ारजा ने बयान जारी किया, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सफारती हुकाम और जो वजारत है मुतल्लिका वजारत यूनान के मुतल्लिका हुकाम, उन्होंने तस्दीक किया है कि जिन लोगों को बचाया गया उसमें 47 पाकिस्तानी हैं, और 4 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की गुज़िश्ता रोज़ तक तस्दीक हुई थी। लेकिन आज उमर आफ्ताब कुरैशी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये बताया कि 80 पाकिस्तानी सवार थे, 5 मुख्तलिफ किश्तियाँ आई थी। उन्होंने कहा कि किश्ती जो जो बुनियादी वजह बनी हादसे की, एक तो ओवर क्राउडेड थी, उसके ऊपर जो गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे, और ऑलमोस्ट तमाम किश्तियों में ऐसा होता है। और फिर जब वो चली है वहाँ से लीबिया से, तो उसमें सुराख था। अब ये एक बड़ा स्कैंडल, इस पर आगे बात करते हैं नाज़रीन। मैंने चूँकि दफ्तर खारजा कवर करता हूँ, थोड़ा सा इस पर काम भी किया था, लेकिन बहरहाल और उनका ये कहना है कि जो जिंदा बचा लिए गए थे उसके अलावा अब 80 पाकिस्तानी उसमें सवार थे, तो इसका मतलब है कि 4 लाशें बरामद हो गई, रिकवर हो गई थी। 51 पाकिस्तानी उसमें 47 जख्मी बचा लिए गए, तो यानी 29 ढाई दर्जन के करीब पाकिस्तानी जो है वो लापता है। और उनमें उमर आफ्ताब कुरैशी साहब ने बहुत ही अफसोस के साथ ये इतला दी, बड़े दुख के साथ, कि ज़्यादातर मासूम बच्चे हैं, जो बच्चे हैं।
اب آپ دیکھیے ہم کرتے کیا ہیں، اور اس میں ایک اور کہانی اور بھی سامنے آئی کہ پچھلی مرتبہ تو یہ کہانی آئی تھی کہ ایک نوجوان جو شاید اپنے دو بھائی گئے تھے، انہوں نے کچھ 60 لاکھ روپے دیے تھے. اب بھی دو نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے 24 لاکھ روپے دیے. اب آپ کمال دیکھیے نا کہ ہم اپنے بچوں کی زندگیاں داؤ پر لگا دیتے ہیں، جانتے بوجھتے کہ ہم یہ غیر قانونی راستہ اختیار کر رہے ہیں اور ایجنٹس کے ذریعے غیر قانونی انداز میں ہم باہر بھیج رہے ہوتے ہیں. یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم باہر بھیجے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ پھنس جائیں گے. ایک زمانے میں ترکی سے جایا کرتے تھے لوگ، ٹرکی سائپرس سے جو ہے وہ یونان میں انٹر ہو جاتے تھے. وہاں بعد میں پتہ چلا کہ ہمارے یہاں کے کچھ خیبر پختونخوا کے دوستوں کا ایک نیٹ ورک ہے جس میں کچھ ایرانی بھی شامل ہے، ترک بھی شامل ہے، اور یونانی اور دنیا بھر کے بدماش لوگ اس میں شامل ہے. وہ ایک گروپ تھا جو یہاں سے پاکستانیوں کو ایکسپورٹ کرتا تھا، وہاں لے جاتا تھا، وہاں بھی ان کی ایکسپلائٹیشن کرتا تھا. پھر وہ کنٹینرز میں ان کو یورپ بھیجتے ہیں، یونان میں داخل کرتے ہیں، پھر وہاں سے فرانس اور برطانیہ تک بھیجتے ہیں کنٹینرز میں. کئی لوگ بیچارے راستوں میں اپنی جان کھو دیتے ہیں. ہم باز نہیں آ رہے. ہم مسلسل ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا میں خوشحال ہو جاؤں، میرا گھر بڑا شاندار بن جائے، اس میں صوفہ سیٹ آ جائے، اور اس میں ڈائننگ ٹیبل آ جائے، 2 لاکھ کا صوفہ سیٹ آ جائے، 1.5 لاکھ کی ڈائننگ ٹیبل آ جائے، قالین بچ جائے. جناب ہماری محلے میں بڑی بیجا ہونی چاہیے، لیکن ہمیں اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے. اگر آپ غریب ہیں تو پھر غریب آدمی تو بچہ باہر بھیج ہی نہیں سکتا. وہ تو بچہ اگر اسکالرشپ پر جائے گا تو جائے گا، بچے کو جاب ملے گی تو پھر جائے گا تو جائے گا، ورنہ ادروائز تو جا نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ وہ ہے وہ مڈل کلاس جس کے پاس لاکھوں روپے ہیں، یا ان میں سے کوئی ضرورت پڑتی ہے تو چند لاکھ روپے ادھار لے لیتے ہیں. اور مجھے تو کوئی ادھار نہیں دے گا 10 لاکھ روپے، لیکن کئی لوگ ایسے ہیں اگر وہ ویل آف ہوں گے، کچھ ویل آف ہوں گے تو ان کو 10 لاکھ روپے بھی ادھار مل جائیں گے، 20 بھی مل جائیں گے. اپنے بچوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں. پچھلی بار جب یہ حادثہ ہوا تھا تو میں نے پاکستان کی جو لیبیا میں سفارت خانہ ہے اس میں تعینات چند دوستوں سے بات کی. انہوں نے کہا کہ سفارت خانہ تو بیچارہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ وہاں پہنچتے ہیں، ہم تو ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بڑا نیٹ ورک ہے وہاں، پاکستانی اس میں سب سے زیادہ ملوث ہیں، لیکن یہ انٹرنیشنل نیٹ ورک ہے. پاکستان سے لوگ جاتے ہیں، وہ بیچارے ذلیل ہوتے رہتے ہیں. وہاں کا جو ہمارے رابطے میں آتا ہے، ہمارے ہتھے چڑھ جاتا ہے، ہم اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اور یہ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اگر پاکستانیوں کو عقل آئے گی، دنیا کے لوگوں کو عقل آئے گی تو پھر یہ معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ وہ جو آپ دیکھیے نا 29 لوگوں میں اگر خدا نخواستہ 10 سے 15 بچے بھی ہوں تو یہ کتنا بڑا کرائم ہے. ہم اپنے بچوں کو بھی جھونک رہے ہیں اس آگ میں، اس لیے کہ میری بھوک مٹ جائے، میرے تن پہ اچھے کپڑے آ جائے، چاہے میرا بچہ جان سے چلا جائے. یہ میں جملے سخت ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن کیا کریں، اس کے علاوہ کچھ چارہ نہیں ہے. کیونکہ ہم آپ باہر بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے بے شمار راستے ہیں. آپ نیٹ پر سرچ کیجیے، آپ کو مل جائیں گے. مثلا برطانیہ میں، یورپ میں آج کل یہ مرغی بانی، یہ فارمز ہیں، فش فارمز ہیں، فش پانڈز ہیں، اور یہ جن کو کیا کہتے ہیں مرغیوں کے فارمز ہیں. ان کے لیے ورکرز چاہیے ہوتے ہیں، وہ آپ کو جنرلی کرتے ہیں، اور اس میں یہ آپ کو 25 لاکھ روپے بھی خرچ نہیں کرنا پڑتے. ٹکٹ کے پیسے آپ کو خرچ کرنا پڑتے ہیں، ویزے کے پیسے خرچ کرنا پڑتے ہیں. باقی وہ آپ کا وہ جو آپ کو ملازمت پر رکھتا ہے وہ آپ کی ایکسپرٹیز دیکھتا ہے، کچھ آپ کو دیکھتا ہے آپ کی نو ہاؤ کتنی ہے. ان کو ورکر چاہیے ہوتا ہے. گورے لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں چونکہ پاکستانی بہت محنت کش لوگ ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، بہت زبردست لوگ ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں. تو اس طرح کے قانونی راستے کیوں نہیں اختیار کیے جاتے؟ میری سمجھ میں آج تک یہ نہیں آیا. ہم اپنے بچے مروا لیتے ہیں، پھر میڈیا حکومت پر چڑھ دوڑتا ہے، اور اس کے بعد اللہ خاصلہ. لیکن اس میں ایک بنیادی جو ایشو ہے ہمارے رویے کے ساتھ ساتھ، وہ ہماری اسٹیٹ مشینری کا رول بھی ہے. ہماری ساری اسٹیٹ مشینری کو اوورسیز پاکستانی منسٹری ہے، یا وزارت داخلہ ہے، یا کوئی اور منسٹری جہاں یہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، یہ آپ کے ٹوریزم والوں کے ساتھ بھی رجسٹر ہوتے ہیں، یہ جو ٹریول ایجنٹس ہیں، ان کو کوئی کیوں نہیں پکڑتا؟ کوئی نہیں پکڑے گا ان کو، اس لیے کہ یہ بڑا نیٹ ورک ہے، مال کماتے ہیں. میری ایک مولے دار خاتون تھی، بہن بنی ہوئی ہے ہماری، فیصل آباد کی ہیں. ان کا گھر بکوا دیا ایک ایجنٹ نے، اور خود سعودی عرب چلا گیا. وہ بیچاری ابھی تک، میں بھی کوشش کر رہا ہوں، وہ بھی کوشش کر رہی ہیں، لیکن ابھی تک وہ پیسے نہیں ریکور ہو گئے. اور ان کو اس سے جھانسا دیا کہ جی جابز ہیں، جابز کا اشتہار دکھایا، اور اس طرح پھنسا کے ان کا مکان بکوا دیا، اور شوہر بیگم کو پیٹتا ہے بیچاری کو.
یہ ہم جب تک یہ کرتے رہیں گے ہم ٹھیک نہیں ہوں گے. اس کا ایک ہی حل یہ کہ ہم باز آ جائیں کہ ہم اپنے بچے کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے. بچے کو تھرو انٹرنیٹ، تھرو ایمبیسی لیگلائز طریقے سے وہ جائے گا تو ٹھیک ہے، ادروائز اگر ہم الیگل طریقے سے نہیں بھیجیں گے تو پھر یہ ایکسپلائٹیشن ہماری نہیں ہو سکے گی. یہ بنیادی بات ہے. لیکن ہم اپنے ذہنوں کا کیا کریں. ہم بنیادی طور پر جو ہے وہ بعض اوقات تو میرے کئی جاننے والے ہیں جو گجرات سے ہیں، جیلم سے ہیں اور ارد گرد کے علاقوں سے ہیں، وہ ہیں بالکل مطلب یورپ میں رہ کر بھی ان کے ذہن نہیں کھلے. بچیاں ان کی بڑی ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچیاں ہماری خراب ہو جائیں گی. بھائی کیسے خراب ہو جائیں گی؟ جو بچی وہاں پیدا ہوئی ہے تو اس کا رائٹ ہے وہیں رہنا، وہ وہاں کی نیشنل ہے. لیکن نہیں، اب ایک بچی ہے سارا شریف، کتنے کی 14 سال کی بچی ہوگی، شاید 15 سال کی ہوگی. میں نے اس کی تصویر، 10 سال کی بچی ہے، میرے کولیگ ہیں کاشف، انہوں نے درست کیا، 10 سال کی بچی ہے. اس کو قتل کیا اس کے والد عرفان شریف نے، اور اس کی سوتیلی والدہ نے. ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. وہ سوتیلی والدہ بھی ہے، اگر وہ ماں بنے گی تو اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے. لیکن انہوں نے اس ماں نے اس کے سگے باپ کو شاید ورگلایا بھی ہو، انہوں نے مل کر اپنی بچی کو قتل کیا. چھری سے اس کے جسم پر زخموں کے نشانات لگائے، چہرے پر بھی نشانات آئے. تو رپورٹ یہ ہے آج ان کو برطانیہ میں سزا ہوئی ہے. ماں کو 33 سال جیل میں رہنا پڑے گا، باپ کو 40 سال جیل میں رہنا پڑے گا. اور اس کا میک اپ چھپا دیا ماں نے، میک اپ کے ذریعے اس کے زخم چھپا دیے چہرے کے. لیکن اور پھر اس معاشرے پر بات ڈال دیتے ہیں. یہ یورپین معاشروں پر بڑی آسانی سے بات ڈال دیتے ہیں، جی بڑے خراب معاشرے ہیں، یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں. اب وہ اس سے پہلے انہوں نے اس بچی کے جو بہن بھائی ہیں، 5 بہن بھائی ہیں چھوٹے، ان کو جو کسی طرح انہوں نے جیل میں بھیج دیا. حالانکہ وہاں کی عدالت جو تھی اس نے یہ پابند کر رکھا تھا کہ یہ بچے یہاں سے نہیں جا سکتے، لیکن وہ خاموشی سے ان کو کہیں لے آئے. اب وہ برطانوی ہائی کمیشن نے کیس میں الجھا ہوا ہے کہ وہ بچے جو ان کے بچے ہیں، ان کے نیشنل ہیں، وہ ان کو لے جائیں گے. وہ دادا صاحب فرماتے ہیں میں تو کیس لڑوں گا، میں ان بچوں کو جانے نہیں دوں گا، سب سے زیادہ سیفر پلیس یہی ہے. جو بچی اپنے ماں اور باپ کے ہاتھوں سیف نہیں ہے، وہ دادا ان بچوں کو کیسے سیف رکھیں گے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. لیکن ہم کیا کریں؟ ہم نے تو ہر آدمی پر شک کرنا ہے، اپنے بچوں پر بھی شک کرنا ہے، اپنی انا کی بھیٹ چڑھانا ہے. جیسے ہم یہ کیپسائزنگ میں بچوں کو اپنے بھیٹ چڑھا رہے ہیں، اس طرح کی قتل و غارت گری میں بھیٹ چڑھا رہے ہیں. ایسے درجنوں واقعات ناظرین ماضی میں ہو چکے ہیں، لیکن ہم تو باز ہی نہیں آتے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کرے. اب آتے ہیں ناظرین ذرا 190 ملین کی جانب. سزا مکمل طور پر تیار ہے. آج اس کیس کا تقریباً آخری مرحلہ آ گیا. 342 کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوا. اس کے بعد ایک ہوتی ہے کنکلوڈنگ بحث ہوتی ہے، کنکلوڈنگ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. جرا یوں سمجھیے کہ اگر یہ بحث کرتا ہے استغاثہ. انہوں نے آج اپنی جو سبمیشنز دی ہیں عدالت پہ، انہوں نے بہت ہی ہوشربا انکشافات کیے ہیں. چونکہ ماضی میں ایک لمبی ڈیبیٹ ہوئی تو اس وقت وہ حقائق پوری طرح سامنے نہیں رکھے گئے تھے. لیکن انہوں نے جو بتایا ہے ناظرین، آج امجد پرویز ملک ہیں ایڈوکیٹ استغاثہ کے وکیل ہیں نیب کے، اور سردار مظفر عباسی، انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ اور انہوں نے یہ فیکٹس رکھے اور اس کے ڈاکیومنٹس بھی رکھے. انہوں نے کہا کہ 2018 سے جب پی ٹی آئی حکومت آئی تھی تو این سی اے کے ساتھ اس رقم کے بارے میں ان کی لین دین، ان کی کورسپونڈنس جاری تھی. ملک ریاض کا معاملہ ہے. ملک ریاض نے بیریا ٹاؤن کراچی کی رقم جو تھی وہ لندن بھجوائی تھی. منی لانڈرنگ کے الزام میں وہ پکڑی گئی تھی. اب یہ این سی اے کے ساتھ حکومت پاکستان کورسپونڈنس کر رہی تھی. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے کوئی ایگریمنٹ کیا جاتا، پہلے اس کو ریکارڈ پر لایا جاتا. وہ ریکارڈ پر نہیں لایا گیا. ہو رہی تھی 2019 میں ڈیڈ آف کانفیڈینشیلٹی بھیجی 6 جون کو. 6 جون کو ڈیڈ آف کانفیڈینشیلٹی بھیجی. اس پر ابھی سائن نہیں ہوئے تھے. 29 جون کو معاف کیجیے گا 29 نومبر کو، 6 نومبر کو کانفیڈینشیلٹی ڈیڈ بھیجی. بات ادا اس کے اوپر شاید سائن ہوئے ہوں گے. لیکن وہ اس پر 29 نومبر کو 102 ملین پاؤنڈ کی ایک قسط آ گئی. 190 ملین پاؤنڈ پکڑے گئے تھے، بعد میں پھر 2-3 قسطوں میں وہ پیسے آ گئے. اور پھر وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہوا اس کے بارے میں بھی انہوں نے یہ بتایا اور شواہد کے ساتھ بتایا. انہوں نے بتایا کہ وفاقی کابینہ میں انہوں نے دفعات بھی کوٹ کر کے رکھی تھا ہم نے کہ جو کانسٹیٹیوشنل رولز ہیں اس کے مطابق وفاقی کابینہ کو ایجنڈا آئٹم جو ہے وہ 7 دن پہلے سرکولیٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ وزراء اس پر آ جائیں. وزیر اعظم کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ان رولز کو سسپینڈ کر سکے، لیکن اس کو بھی یہ بتانا ہوتا ہے، اس کی وجوہات نوٹ ڈاؤن کرنا ہوتی ہیں، ریکارڈ پر لانا ہوتی ہیں تاکہ
کوئی ارجنٹ آئٹم ہے تو اس کو پاس کیا جا سکے، لیکن وہ جب تک ریزن ریکارڈ نہیں کرے گا وہ نہیں کر سکتا. تاہم اس کیس میں وزیر اعظم نے کچھ نہیں بتایا اور کابینہ کے اراکین میں سے ان کو نکال دیا گیا تھا. جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق، جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں وزراء کی اس کے مطابق بھی نکال دیا گیا. شہزاد اکبر صاحب جو ہے وہ اس وقت ایس اے پی ایم تھے، ایسٹ ریکوری یونٹ کے ہیڈ بھی تھے. وہ لیٹر سائن کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کے بعد اس کو ریکارڈ پر لائے گا. ان کو ایک اکاؤنٹ بھیجا گیا، حکومت پاکستان کا اکاؤنٹ بھیجنا تھا، لیکن ایک اور اکاؤنٹ بھیجا گیا جو سیٹلمنٹ اکاؤنٹ تھا ایک طرح سے سپریم کورٹ میں. رقم اس لیے سپریم کورٹ کے پاس صحیح بعد میں قاضی فائز عیسیٰ نے سندھ حکومت کے حوالے کی. اب اس وقت جب یہ ساری کورسپونڈنس ہو رہی تھی، آج کے دلائل میں، حتمی دلائل میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ زلفی بخاری جو ہے وہ یہ ساری کورسپونڈنس کر رہے تھے، اور وہ بھی ایس اے پی ایم تھے اور اوورسیز پاکستانیز، یعنی آفس ہولڈر تھے، آفس آف دی پبلک آفس ہولڈر تھے. پھر وزیر اعظم تھے، بشرا بی بی نہیں تھی، لیکن بشرا بی بی بعد میں اس کی بن گئی بورڈ آف ٹرسٹیز کی ممبر، اور بورڈ آف ٹرسٹی بعد میں قائم ہوا. پہلے 4 ممبر تھے، پھر جس دن زمین ٹرانسفر ہو گئی. اور یہ کورسپونڈنس جب ہوئی اس کے فوری بعد جو ہے یہ 3 دسمبر کو ہوئی کورسپونڈنس، یعنی 4 دن کے بعد. رقم جب پہلی رقم آئی اس کے 4 دن بعد کورسپونڈنس ہوئی. تو اس میں انہوں نے اس کے بعد وہ ٹرسٹ بنایا. بابر اعوان، زلفی بخاری، عمران خان صاحب اور ایک اور کو مجھے نام بھول گیا، وہ اس کے ممبر تھے. اور پھر ان کو 458 کنال تو یہ ٹرانسفر ہونی تھی القادر ٹرسٹ کی زمین، لیکن 240 کنال جو ہے وہ موڑا نور میں بانی گالا میں وہ فرق ہوگی، ان کے نام ٹرانسفر ہو گئی جو بشرا بی بی کے قریبی سہیلی ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ ٹرسٹ بنا تو عمران خان ٹرسٹی اور وہ ٹرسٹ کی ممبر بن گئی. ٹرسٹی مطلب یعنی دونوں ٹرسٹی ہو گئے، باقی سب کو نکال دیا. پھر انہوں نے انڈیا کا ایک کہ وزیر اعلیٰ ہے ایٹلو پتہ نہیں اطالو کچھ اس طرح کا کوئی نام ہے، 88 کا کیس انہوں نے حوالہ دیا. اور تعزیرات ہند 1860 کا بھی حوالہ دیا. معاف کیجیے گا 1881 جو بعد ازاں تعزیرات پاکستان 1960 بن گئی تھی، اس میں وہ پاکستانی لا بھی موجود ہے جس کے مطابق کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر یا وزیر اعظم کسی بھی ایسے شخص سے کوئی لین دین نہیں کر سکتا، اس طرح کا لین دین جو جس کے ساتھ اس کا کوئی مفاد اگلے دنوں میں وابستہ ہو رہا ہو. یعنی اگر اس نے اور یہ دھرم شالہ مسجد کی تعمیر، مسافر خانوں کی تعمیر یا یتیم خانوں کی تعمیر کے 7 کیسز کے حوالہ دیا. وہ جو میں انڈیا کا کیس بتا رہا ہوں وہ پی ایل ڈی پاکستان میں بھی پبلشڈ ہے، 1988 کا کیس. اس میں انہوں نے 7 دھرم شالے بنائے تھے. دھرم شالہ انڈیا میں یتیم خانہ ہی ایک طرح کا ہوتا ہے، لیکن وہ جو ہے اس کے باوجود انڈین سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ چونکہ آپ نے بعد ازاں اس میں آپ کا انٹرسٹ انوالو تھا تو آپ یہ نہیں کر سکتے، تو یہ نہیں ہو سکتا. پھر 1973 کے جو کابینہ کے رولز ہیں ان کو بھی کوٹ کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ عمران خان جو ہے وہ چونکہ وزیر اعظم تھے، اور پھر یہ بھی آئین پاکستان اور مختلف دفعات کے حوالے سے نیب کا آرڈیننس 92 کا جو ہے نا سیکشن 102 105 وہ کوٹ کیا گیا ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی حکمران جو ہے وہ اہل نہیں ہے کہ وہ حکومت میں ہو تو اس طرح کے کوئی چندہ وصول کرے، کوئی گریٹیفیکیشن وصول کرے، کوئی ڈونیشن وصول کرے، وہ نہیں کر سکتا، چاہے چیریٹی کے لیے بھی ہو. اگر وہ ہوگا تو اس کو حکومت پاکستان کے خزانے میں جمع کرانی پڑی ہوگی، اور وہ رقم یا وہ جو بھی چیز ہوگی، وہ آئٹم ہوگا، وہ حکومت پاکستان کی ملکیت ہوگا. لیکن اس کیس میں ایسا نہیں ہوا. اور یہ ایسے معاملات ہیں جس میں ناظرین اب میں نے بعد ازاں کسی ایکسپرٹ سے پوچھا کہ اس بنیاد پر کتنی سزا ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا عمران خان کو کم سے کم 10 سال نہیں تو 14 سال تو ہے. میں نے کہا اچھا بشرا بی بی کو کم ہوگی؟ انہوں نے کہا نہیں، بشرا بی بی کو عمران خان سے زیادہ ہو سکتی ہے. تو یہ سمجھیے کہ یہ سزا ہونے کو ہے. کل 10:30 بجے عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء جو ہیں وہ جوابی دلائل دیں گے، اور وہ 2 سے 3 گھنٹوں میں مکمل انہوں نے وعدہ کیا کہ مکمل کر دیں گے. تو پھر جج صاحب فیصلہ محفوظ کر لیں گے. اب یہ جج کی مرضی ہے کہ پھر وہ فیصلہ کب سناتا ہے. اب ناظرین ذرا آ جاتے ہیں اگلی خبر کی جانب. عمران خان اچھا بچہ بننے کی کوشش کر رہے. انہوں نے آج پارٹی کو ہدایت کر دی ہے، پوسٹ پون کر دی ہے سول نافرمانی کی تاریخ، کیونکہ وہ ان کے بقول وہ پارٹی کو انہوں نے بتایا کہ جناب اس سے ملک کو بڑا نقصان ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلاں ہوگا. لیکن اصل کہانی ناظرین ہم نے بھی لوگوں سے جان پہچان تو ہماری بھی ہے، ہم نے بھی پوچھا لوگوں سے. ایک تو وہ پریشر ہے جو بیرون ملک سے آ رہا ہے،
خان صاحب تو کہتے ہیں کہ جی 40% چونکہ خیبر پختونخوا کے لوگ بھیجتے ہیں ریمیٹنسز تو، اور وہ ان کے خلاف حکومت کارروائیاں کر رہی ہے، وہ پختون کارڈ استعمال کر رہے ہیں، لیکن اصل یہی ہے کہ عالیہ بن گنڈا پور کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ کل آئے، ان کی ملاقات نہیں ہوئی، ان کے بارے میں بھی اگلے دنوں میں آپ کو بات کریں گے جو آج میری بات ہوئی، لیکن انہوں نے بنیادی بات یہی ہے کہ حکومت مذاکرات کر نہیں رہی، پی ٹی آئی اب یہ چاہتی ہے کہ مذاکرات کرے، پارٹی اس کو اقبار سے نکلنا چاہتی ہے، پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اس سے نکلا جائے، آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کیا جائے، اور وہ راستہ مذاکرات سے آ سکتا ہے۔ مذاکرات عمران خان صاحب کے اپنے رویے کی وجہ سے، پارٹی کے کئی لوگوں سے میری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ ان کی رویے کی وجہ سے نہیں آگے بڑھ پا رہے، کیونکہ وہ بیرسٹر گوہر جب وہ بات کرتے ہیں، آج وہ گئے ہوئے تھے تو میری اطلاع کے مطابق ان کو پھر عمران خان صاحب نے ڈانٹ دیا۔ بیرسٹر گوہر کی لائن ٹھیک ہے کہ مذاکرات کریں حکومت سے، لیکن بہرحال اب وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اگر عمران خان زبان پر قابو پا لیں گے تو پھر مذاکرات شروع ہو سکیں گے، ادروائز کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ یہ فل اینڈ فائنل جس کو کہتے ہیں نا، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اب تک کے لیے میرے ناظرین اب مجھے اجازت دیجیے، کافی لمبا ہو گیا ولاگ۔ خدا حافظ۔